क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इंटरनेशनली हुई और ये दोनों ख़बरें इसी तनाजुर में देखी जाएंगी जो इस वक्त दुनिया का नक्शा आलमोस्ट तब्दील होने जा रहा है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहिदा हुआ है उसके तनाजुर में आप इन दोनों ख़बरों को देखेंगे तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स आपको महसूस होंगी। यानी सऊदी अरब से माजी भुलाकर, माजी के इख्तलाफात पस्ते पुश्त डालकर सऊदी अरब और जो एक तंजीम है हिज़्बुल्लाह, जो बेसिकली ईरान का सासा समझी जाती है, ये उसने सऊदी अरब से मुतालबा किया है, उसके सरबराह ने। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यानी ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा हुआ है उसके बाद चीज़ें जो हैं वो रीशेप एक तरह से होना शुरू हो गई हैं। और ये अगर हिज़्बुल्लाह कह रही है तो फिर आप यूँ समझें कि ईरान की मर्ज़ी के बग़ैर वो ये बात नहीं कह सकती। ईरान और सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तारीख़ी एतबार से दो रियासतों का तो है, लेकिन स्कूल ऑफ थॉट का भी एक मसला है और वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है। जो सऊदी अरब वाले हैं वो किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं और जो ईरान वाले हैं वो किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, तो वो भी एक बहरहाल अपनी जगह के ऊपर मसला है। लेकिन इसके बावजूद अगर सऊदी अरब की तरफ हिज़्बुल्लाह हाथ बढ़ा रहा है तो, और बड़ी डिटेल है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। इसके अलावा जो कल मेरा ख्याल है परसों बात की थी ट्रंप साहब ने बरतानिया के दौरे के ऊपर कि दुनिया की एक बहुत बड़ा एक फ़ौजी अड्डा है बगराम एयर बेस, वो हम वापस लेना चाहते हैं। और क्यों लेना चाहते हैं कि जो चीन है वो वहाँ से 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर है, और ना सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है बल्कि चीन का वो मकाम जहाँ पर वो एटमी हथियार तैयार करता है वो वहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पे है। यानी चीन को टारगेट करना मकसूद है। एक नया एक जो जंग का या जो जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट जोन कह लें, वो एक नया जोन खुलने जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो तालिबान का इसके ऊपर जवाब आ गया है। ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। बाकी छोटी मोटी खबरें पाकिस्तान से भी हैं। एक जस्टिस हैं, जस्टिस इजाज़ इसहाक साहब, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आ गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और भी मामलात हैं। लेकिन मैं इन बातों से पहले मेरे दोस्त हैं अमेरिका में, वो उनका एक नहीं होता वायरल मैसेज जो फॉरवर्ड बहुत किया जाता है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं इन तोहमात के ऊपर और ये जो इस तरह की चीज़ें इनके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता। मैं तो ये जो मिशन नूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है 20 सितंबर, यानी कि आज रात 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं या उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनको ये कहा गया है कि वो मतलब छतों के ऊपर खड़े होके अजानें दें और अल्लाह की मदद। ये एक, इसको मैं तो एक पॉलिटिकल स्टंट कहूँगा, या यूँ कहें कि एक जज्बात को उभारने वाली बात है। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो लोग जो 9 मई जैसे वाक़यात, यानी कि फ़ौज के ऊपर जो चढ़ दौड़े थे और जिनको लगता था कि हुकूमतें भी उनकी मर्ज़ी से होनी चाहिए, गिरनी भी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स उनकी मर्ज़ी से होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी ताकत हैं और वो इतनी बड़ी सियासी ताकत हैं कि वो पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला आवर कर सकते हैं या उनसे हमला करवा सकते हैं, खाना जंगी छेड़ सकते हैं। वो अब इन हालात को पहुंच गए हैं कि अब वो अजानें देना शुरू हो गए हैं। अजानें अमूमन लोग देते हैं कि जब इंसान की लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएं। मिसाल के तौर के ऊपर अजान अमूमन हमने तो बचपन में देखा है कि ऐसी कुदरती आफत जिसके आगे इंसान का सारा ज़ोर ख़त्म हो जाए, उसकी बेबस हो जाए, उसकी एक ना चलती हो। मिसाल मुझे तो याद पड़ता है, बल्कि मुझे वो वाक़या याद आ गया। हमारे मोहल्ले में वो परचून की दुकान थी, थोक परचून की, ताया नवाब हम उनको कहते थे। तो ताया नवाब साहब जो थे उनकी बहुत बड़ी गोदाम भी था, दुकान भी थी, तो उनके गोदाम की छत जो है वो टपकना शुरू हो गई बारिश की वजह से।
97 اگر آپ کو یاد ہو تو 97 میں لگاتار اور کئی دن تک مسلسل بارش ہوئی تھی. تو وہ جناب چھت پر چڑھتے تھے, اذان دیتے تھے تو بارش تیز ہو جاتی تھی. یہ ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ لوگوں نے جب آزمایا تو جب تایا نواب گھبرا کے کہ میرا جناب لاکھوں روپے کا سامان جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے, وہ چھت پر چڑھنے لگتے تھے تو لوگ ان کو پکڑ کے کھینچ لیتے, تایا تو اذان نہیں دینی. تو خیر یہ ایک میں نے لائٹر سائڈ کے اوپر آپ کو بات بتائی. اور یہ بھی جو حالات اور وقت بدل چکا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے, اس معاہدے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی تگڑی ہو گئی ہے, مزید تگڑی ہو گئی ہے, اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں. پاکستان کی فوج کا مورائل جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. عاصم منیر صاحب کو آپ سمجھے کہ ایک ان کے شولڈر کے اوپر ایک اور سٹار ایک طرح سے آ گیا ہے. اگر آپ یہ بات سمجھیں کہ پہلے انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی فتح کسی اور جو ہے وہ جرنیل کو نہیں ملی جو ان کو ملی, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی کھلی اور 2 ٹوک جیت اور شکوک و شبہات سے بالاتر جیت. اور پھر دوسرا جناب یہ والا معاہدہ ہو گیا. اب اس کے بعد میرا مطلب ہے حافظ صاحب جو ہیں ان کو کوئی یہ سمجھے کہ جی کہ وہ ان کے خلاف ٹویٹ کرے گا, ان کے خلاف ایک بیانیہ بنائے گا اور پھر ایک موومنٹ شروع کرے گا برے دنوں میں, پتلے دنوں میں, اور جس کو پاکستان تحریک انصاف کے تگڑے دنوں میں ان کی یہ دال نہیں گل سکی, تو اب وہ دال گلائیں گے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کی کوئی دال نہیں گلنی, بلکہ ان کو کوئی فہم و تفہیم کے ساتھ پولیٹیکلی اور وزڈم کے ساتھ, جو پولیٹیکل وزڈم ہوتی ہے یوز کرتے ہوئے کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے. نہیں نکالیں گے, وہ اذانیں دینے کے اوپر آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب سمجھیں ویسے بھی کہ وہ اذانیں دینے کے اوپر جب آپ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ساڑی بس وٹولنا, اس سے آگے ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ایک نیا اینگل ہے جو امتیاز صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور انہوں نے ایک فارورڈ میسج مجھے بھیجا ہے. مجھے تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سپرسٹیشیس ہیں ذرا, کہ اس انگلی میں انگوٹھی پہنیں گے, بشرا بی بی اتنی مرغیوں کو جلائیں گی, تویز باندھے جائیں گے, بنی گالہ کو جانے والے راستوں کے اوپر جتنے درخت ہیں ان پر لال رنگ کی پٹیاں لگائی جائیں گی, لال رنگ کے کپڑے کی. تو یہ سارے کام تویز تاگا گروپ جو ہے یہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا بیسک بنیادی تعلق یہیں سے ڈیولپ ہوا تھا. تو وہ جو مشن نور کی حقیقت وہ بیان کر رہے ہیں اس فارورڈ میسج میں. وہ کہتے ہیں کہ جی اکثر دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مشن نور کے لیے ہفتے کا دن کیوں منتخب کیا اور اس مشن کا نام نور ہی کیوں رکھا گیا. جیسا کہ سب جانتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کبھی جادو ٹونے کا سہارا لیتی ہے اور کبھی مذہب کا, لیکن اس کے پیروکار خود یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کی قیادت اصل میں کس نظریے یا مذہب سے متاثر ہے. مشن نور کے لیے 20 ستمبر بروز ہفتہ کا انتخاب دراصل اسی پس منظر میں کیا گیا ہے. ہفتہ یہودیوں کا مقدس دن مانا جاتا ہے اور یہودی کیلنڈر کے مطابق ایلول سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. اس بار 20 ستمبر کو یہودی کیلنڈر کے مطابق ایلول کی ایلول ہے میرا خیال ہے کہ 27 تاریخ ہے. یہودی عقیدے کے مطابق سال کے آخری 7 دن خاص عبادات کے لیے انتہائی اہم تصور کیے جاتے ہیں تاکہ دعائیں قبول ہوں. اسی لیے سال کے آخری ہفتے کو نہایت متبرک مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ تاریخ منتخب کی گئی ہے. اب رہی بات نام کی, مشن نور دراصل ایک اور مذہبی پس منظر رکھتا ہے. یہ میں صرف آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا, اس لیے ذرا میں یہ دوبارہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں. بہت سے پاکستانی شاید نہیں جانتے کہ قادیانیوں کے بانی کے بعد ان کا پہلا خلیفہ نور الدین کہلاتا تھا جسے ان کے مذہب میں بلند ترین مقام حاصل ہے. وہ ضلع سرگودا میں بھیرا میں پیدا ہوئے تھے. اسی نسبت سے مشن نور کا نام رکھا گیا ہے. اب میرے پاکستانی اور مسلمان بھائیوں کے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ مشن نور کے پس پردہ اصل سوچ کیا ہے اور قیادت کے نزدیک اس کی مذہبی اہمیت کیوں ہے. یہ چونکہ امریکہ سے ٹریول کرتے ہوئے میرے تک پہنچا ہے اور میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ویسے ہی اس کو ایک آپ لائٹر سائڈ کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو بھی, اگر اس کو کوئی سازشی مفروضہ کہنا چاہتے ہیں تو بھی, تو یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی. اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. سول ایویشن نے بھارت کے لیے فضائی حدود میں بندش سے متعلق نوٹم جاری کر دیا.
پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 24 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے، یعنی کہ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بدستور دستیاب نہیں ہوگی۔ ایوییشن نے کہا ہے کہ یہ پابندی ان تمام جہازوں پر لاگو ہے جو بھارتی ایئر لائنز یا آپریٹرز کی ملکیت ہیں اور ان کے زیر آپریشن ہیں یا ان سے لیز پر حاصل کیے گئے ہیں۔ نوٹوں میں کہا گیا ہے کہ اس پابندی میں فوجی پروازیں بھی شامل ہیں۔ سول ایویشن کے مطابق اس پابندی کا نفاذ 19 ستمبر 2025 کو دوپہر 1 بجے سے ہوگا اور اختتام 24 اکتوبر 2025 کو صبح 4:59 پر ہوگا۔ یعنی اب اس کی جو ہے، چونکہ بھارت نے ابھی تک یہ کہا ہوا ہے کہ جی کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس کا آپریشن سندور جو ہے وہ بند نہیں ہوا، وہ بلکہ چل رہا ہے، تو ایک تو یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے اور انڈیا میں یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن سندور جو پاکستان کے خلاف جاری و ساری ہے، کیا اس آپریشن کو سمجھا جائے گا کہ یہ سعودی عرب کے بھی خلاف ہے کیونکہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے، یا پھر یہ معاہدہ جس روز ہوا ہے یعنی 17 تاریخ کو 17 ستمبر 2025 سے پہلے کا جو آپریشن سندور ہے اس کا اطلاق اس کے اوپر تو نہیں ہوگا؟ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اگلا آپریشن جو ہے وہ اس میں آئے گا یا پھر پرانا بھی آئے گا، یہ وہ وہاں پر سوالات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جو اصل خبر ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ بیروت کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ، آپ جانتے ہیں ایک بڑی وہ ٹیمپٹاس قسم کی تنظیم ہے، ان کے سربراہ نعیم قاسم نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ ایک نئے باب کا آغاز کرے اور پرانے اختلافات کو پس پشت ڈال کر اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں نے 2016 میں حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں سعودی عرب نے واشنگٹن اور لبنان میں حزب اللہ مخالف گروپوں کے ساتھ مل کر لبنانی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے۔ یہ چونکہ یہ اسکول آف تھاٹ ان کا اہل تشیع ہے، لبنان کے اوپر یہ اپنی حکومت کا قیام چاہتے ہیں اور سعودی عرب جو ہے وہ اس کا مخالف ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ اور حزب اللہ کے بارے میں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ حزب اللہ کو جو سپورٹ ہے وہ ایران کی حاصل ہے، اسی اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے یا ایک جو مذہبی عقائد کی وجہ سے، اور یہ ان کا ایک ایسا ونگ ہے جو چونکہ انقلاب کو ایران جو ہے معذرت کے ساتھ وہ ایکسپورٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا نا، یعنی کہ جس طرح ایران میں انقلاب آیا ہے تو باقی جگہوں کے اوپر بھی آئے، تو یہ ذرا ایک متحارب یا ایک مسلح جد و جہد کرنے والے لوگ تھے حماس۔ تو خیر میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی اور ان کی جو ہے وہ نظریاتی، سیاسی اور علاقائی ان کے درمیان جو ٹسل چلی آ رہی تھی، اور سعودی عرب جو ہے وہ لبنان کے اوپر اپنا کنٹرول چاہتا ہے، لبنان میں ایسی حکومت چاہتا ہے کہ وہ چونکہ اس کے بالکل ہمسائے میں ہے تو وہاں پر اس کے ہم خیال یا ایسی حکومت ہو جس سے جو انقلاب ہے وہ وایا ایران سے ہوتا ہوا لبنان سے حزب اللہ کے ذریعے سعودی عرب کے اندر داخل نہ ہو۔ تو لہٰذا جو سعودی عرب ہے وہاں پر یہ انتظام کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ لبنان کی حکومتوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ رفیق الحریری وہ جو ضامن بنے تھے نواز شریف صاحب کے بھی، یہ ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے سعودی عرب کی بہت بڑی، اور ان کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا اور ٹارگٹ کر کے ختم کر دیا تھا ان کو، اور پھر یہ سعودی عرب والوں نے ان کو بھی وہاں پر حکومت دلوائی تھی، یہ ان کی سپورٹ کے بغیر حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ جتنے بھی شاہی محلات ہیں، یہ سعودی عرب کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے الحریری گروپ جو ہے۔ تو میں صرف یہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو موجودہ وہاں کی قیادت ہے وہ بھی سعودی عرب کی سپورٹ سے ہی آئی ہوئی ہے۔ تو جو یہ قاسم صاحب ہیں، انہوں نے جو سعودی عرب کو پیشکش کی ہے، انہوں نے کہا جی ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری بندوقوں کے جو رخ ہیں اور ہماری جد و جہد کا جو رخ ہے وہ ہمارا کامن اینیمی ہے اور وہ ہے اسرائیل، وہ اس کی طرف رہنا چاہیے، مل کے اس کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، ہم مسلم امہ ہیں، یہ بات کر کے وہ اس پیکٹ کے بعد جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک شراکت داری یا اس میں حصے داری جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی اب
جو ہے وہ پوزیشن اور حیثیت تبدیل ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر کے ڈیفنس کی وجہ سے. تو ان کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ اب سعودی عرب کا پہلے بھی ان کا پتہ نہیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا کہ ہم نے سعودی عرب کے اوپر بھی قبضہ کرنا ہے لبنان کے بعد، لیکن اب ان کو شاید یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، اب یونائٹ ہونے کا وقت ہے اور ماضی کو سے پشت ڈال دینا چاہیے. سعودی عرب کی طرف سے کیا جواب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. سعودی عرب ڈپلومیٹکلی چلنے والا ملک ہے اور بڑا ایک ذمہ دار ملک ہے اور اس کو پیچیدگیوں کا پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ فہمی کے ساتھ کام لیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح معاملات بدستور چل رہے ہیں، چونکہ اب وہ پاکستان سعودی عرب کے حملہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب کے اوپر حملہ، وہ والی بات ہے. ہمارے وزیر اعظم کے مشیر ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جو میرا خیال ہے کل رات کو نشر ہوگا سلیم صافی صاحب کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اب یہ جو طالبان پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں نا افغانستان سے، یہ بھی سعودی عرب کے اوپر ہی حملہ تصور ہوگا. تو یہ انہوں نے ذرا ظاہر ہے کہ ابھی وہ انٹرویو کی تفصیلات آئیں گی تو وہ یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی قوتیں ہیں وہ پاکستان پر حملہ یا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف اگر استعمال ہوگی یا ہو رہی ہے جو، تو وہ سعودی عرب کے خلاف استعمال ہونے کے مترادف ہوگا. اب پاکستان بہت کھل کے کہتا ہے کہ یہ جو پراکسیز ہیں یہ آپریٹ جو ہیں وہ افغانستان سے ہوتی ہیں، لیکن یہ پراکسیز بھارت کی ہیں. تو بیسیکلی کہنا تینوں سنانا نون، یہ وہ والا معاملہ کیا ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور سنا وہ بالکل جو آپ ٹھیک سمجھیں وہ بھارت کو سنا رہے ہیں. تو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو پرسوں جو ہے وہ ٹرمپ نے اپنے دورہ برطانیہ کے دوران برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کلیم کیا تھا کہ ہم بیگرام ایئرپورٹ جو ہے یا ایئر بیس اس کو واپس لینا جا رہے ہیں. وہ بہت بڑی ایئر بیس ہے اور وہ ہم نے اس لیے واپس لینی ہے کیونکہ وہ چین کے اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے جہاں پر چین اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کرتا ہے. یعنی کہ ایک اور کانفلکٹ زون وہ فیتا کاٹنے جا رہے ہیں اور جو ان کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے. تو طالبان کی طرف سے اب جواب آ گیا. طالبان نے کہا کہ جی کہ سوچنا بھی نہ اور کیا نہ سوچنا. انہوں نے کہا کہ جی کہ تاریخ گواہ ہے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا. طالبان حکام کا جواب، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے. افغانستان کی عبوری حکومت نے امریکہ کی جانب سے افغانستان کی بیگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ گواہ ہے افغانستان نے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا. افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان میں مزید کہا کہ دوحہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے کے دوران اس نوعیت کے کسی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا. ذاکر جلالی نے مزید کہا کہ امریکہ کے افغانستان کے کسی بھی حصے میں فوجی موجودگی برقرار رکھے بغیر افغانستان اور امریکہ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی اقتصادی اور سیاسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. افغانستان کی عبوری حکومت کی جانب سے یہ بیان میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ سٹیٹمنٹ کے بعد آیا ہے. چین کے ساتھ معاملات جو ہیں افغانستان کے آلریڈی ٹھیک ہو چکے ہیں، بلکہ پاکستان میں جو دراندازی ہو رہی تھی چین نے انیشیٹو لیا تھا، سہ افریقی کانفرنس کروائی تھی اور افغانستان کو سی پیک کا پارٹ یا اس کا حصے دار بنا دیا گیا تھا. اب یہ افغانستان کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ وہ اس آفر سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. تو امریکہ کی افغانستان کے ساتھ بہرحال ایک تاریخ ہے اور وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ایک بار پھر اپنی مرضی سے، یعنی ایک بار پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پہلے اس کی مرضی سے استعمال ہوئی تھی، کہ اپنی سرزمین کو وہ چین کے خلاف استعمال شاید نہ ہونے دے اپنی مرضی سے. زبردستی اگر امریکہ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کی سپر پاور ہے تو کر لے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ویسے بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے ایک نیا کانفلکٹ زون کھولنا. ان سے پہلا ہی کانفلکٹ زون جو ہے وہ یوکرین کا وہ سنبھالا نہیں جا رہا. تو یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ تھی. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.